अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने यतीम बच्चे को लेकर भाई के घर गई तो भाभी ने कहा, बच्चे भूखे हैं तो उनके मुंह पर कालक मलो और जाकर लोगों से भीख मांगो। मेरे 3 माह का बेटा भूखा था, मगर मैंने ठान ली कि अल्लाह के सिवा किसी से न मांगूंगी। तहज्जुद के वक्त सजदे में थी कि अस्पताल से कॉल आई, मैडम आपके पास गलती से एक सियासतदान का बच्चा चला गया था, जल्दी से अस्पताल आए। मैं सुनकर परेशान हो गई, लेकिन जैसे ही अस्पताल पहुंची तो मुझे फूलों के हार, ये वही सरकारी अस्पताल था जहां मेरा बेटा पैदा हुआ था, और उन लोगों ने मेरे साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी की थी कि सरकारी अस्पताल में मरीजों के साथ इस तरह पेश आते हैं जैसे पता नहीं कौन से जन्म का गुस्सा उन पर निकाला जाता है। आज मुझे उन लोगों ने फोन करके खुद बुलाया था। मैं जैसे ही अंदर दाखिल हुई, मुझ पे फूलों की बरसात होने लगी। मुझे लगा शायद ये फूल किसी और के लिए निछावर किए जा रहे हैं और मैं रास्ते में आ गई हूँ। लेकिन जब उन्होंने मेरा नाम पुकारा और मेरे गले में फूलों के हार डालने लगे तो मैं हैरान रह गई, समझ ना पाई कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। अभी भी मुझे लग रहा था कि कोई गलतफहमी हो रही है, लेकिन जब उन्होंने मेरा नाम स्पीकर पे पुकारा और थोड़ी देर बाद वो 4 आदमी मेरे पास आए, उन्होंने मुझे गोद में, मेरा नाम सफिया था। चेहरे पे दुखी मुस्कुराहट, आंखों में अनदेखे दर्द की नमी, हाथों में मेहनत की लकीरें, माथे पे वक्त का बोझ, जिस्म में थकन की लकीरें, दिल में ख्वाबों के मलबे, सांसों में सवाल। बेटियां थीं, 2 प्यारी मासूम नर्म सी आवाजें, जिन्हें मैं अपने आंचल में लपेट कर रखती थी। शौहर का नाम आदिल था, मोहब्बत करने वाला, हसास मिजाज, कमजोर जेब वाला वो शख्स जो मुझे यकीन दिलाता था कि मैं अकेली नहीं हूं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं रोज इस जुमले को आंखों से पीती थी। ससुराल का माहौल जहर जैसा था। सुबह आंख खुलने से पहले काम शुरू हो जाता था, रात पलंग पर गिरने से पहले हाथ कपकपा जाते थे। जेठानी देवरानी सब ताकतवर औरतें थीं, जिनकी जुबान जहर से भरपूर, निगाहें तहकीर से लबरेज, रवैया नफरत से भरा। मेरे नसीब में बेटियां लिखी थीं, उनके नसीब में बेटे। वो रोज मुझे ताने देती, घर में बेटियों वाली औरतों की कोई जगह नहीं होती। मैं खामोशी से सुनती रहती, आंखों के आंसू अंदर गिरते थे, दिल के कमरे में हलचल मचती थी। आदिल मुझे समझाता था, वो कहता था बेटियां नेमत होती हैं, लेकिन इस घर में नेमतों का कोई एहतराम नहीं था। मेरी सास हर बात पे मुझे निशाना बनाती थी। एक दिन देवर की शादी का तज़किरा चला, बातों बातों में उसने कहा, सफिया को उसकी बेटियों समेत घर से निकाल देना चाहिए। वैसे भी ये हमें कुछ नहीं दे सकती, ना खिदमत ना वारिस, सिर्फ बोझ हैं। आदिल ने कहा, माँ ये बात मुनासिब नहीं है, लेकिन उसकी आवाज में वजन न था। उसकी बात को किसी ने अहमियत न दी। एक भाई मुल्क से बाहर था, दूसरा भाई बेअसर था। आदिल को सब छोटा, कमजोर और नाकाम समझते थे। हम पे दरवाजे बंद हो गए, हमें इस घर से निकाल दिया गया। जहां कभी छत मिली थी, साए थे, कोने थे, हमारे पास चंद कपड़े, कुछ बर्तन, एक छोटी सी पुरानी चादर, एक खाली पतीली, कुछ उम्मीद के जर्रे और बेटियों के सवाल थे। हम एक छोटे से कमरे में आ गए। कमरा छोटा था, दीवारें गीली थीं, छत से पानी टपकता था, जमीन पर बिछाने को कुछ ना था। दिल में सहम सी गई थी, मैं फिर से मां बनने वाली थी। आदिल की आंखों में शर्मिंदगी थी, वो कुछ ना कहता, लेकिन मैं उसकी खामोशी को सुन लेती थी, उसके चेहरे पे लिखी मायूसी को पढ़ लेती थी। बेटियां बार बार पूछती, दादी के घर कब चलेंगे? वो हमारा घर था, वहां हमारा पलंग था, हमारा बर्तन था, हमारा आंगन था, लेकिन अब हम वहां नहीं जा सकते थे। मैं उनसे क्या कहती कि जिन्होंने हमें घर से निकाला वो हमारे अपने थे। मैं रात को खामोशी से रोती थी, बेटियों को सीने से लगाकर सुलाती थी, दिन को मेहनत करती थी, दर्जियों से कतरने लेती और फालतू धागों से रुमाल बनाती थी, मोहल्ले की औरतों को बेचती थी। आदिल कोशिश करता था मजदूरी की, कोई छोटा मोटा काम करता था, लेकिन उसका जिस्म जवाब दे चुका था। वो दिमागी तौर पर बोझल था, जिस्मानी तौर पर कमजोर था। कभी कभी चक्कर आते थे, कभी नींद नहीं आती थी, कभी भूल जाता था कि वो क्या करने जा रहा था। मैं उसकी हालत देखती थी तो दिल अंदर से दहल जाता था। एक मर्द जो कभी मेरी ढाल था, अब खुद साये की तलाश में था। मैं उसके हाथ थाम लेती, उसे तसल्ली देती थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन मेरा दिल अंदर से कांपता था। हमें कोई सहारा नहीं था, कोई रिश्तेदार दरवाजा खोलने को तैयार नहीं था। हम उधार मांगते थे, लोग बेजारी से देते थे।
ہم شرمندگی کے ساتھ ہاتھ پھیلاتے تھے، لوگ تحقیر سے دیکھتے تھے۔ میں کبھی اپنے نصیب کو کوستی تھی، کبھی اپنے فیصلوں کو۔ عادل مجھے روکتا تھا، وہ کہتا صفیہ حوصلہ رکھو، لیکن میرے حوصلے ٹوٹنے لگے تھے۔ بیٹیوں کو ایک وقت کا کھانا دینا ایک کارنامہ بن چکا تھا۔ میں خود فاقے کرتی تھی پر ان کے چہروں پہ مایوسی نہ آنے دیتی۔ عادل بیمار پڑ گیا۔ ایک دن وہ اسپتال پہنچا، ڈاکٹر نے کہا جسم میں طاقت نہیں، دماغی دباؤ بہت ہے، علاج چاہیے۔ پر پیسے کہاں تھے؟ علاج کے بغیر ہم اسے گھر لے آئے۔ وہ بستر پر لیٹ گیا، آنکھیں بند کر کے میری آواز سنتا تھا۔ میں اس کے لیے کھانا بناتی، بیٹیاں اس کا ہاتھ تھام کر بیٹھی رہتی۔ میں ان کے چہروں پہ عجیب سی معصومیت دیکھتی تھی جو وقت سے پہلے بڑی ہو رہی تھی۔ میرے اندر ایک بچہ پل رہا تھا، باہر دنیا جل رہی تھی، اندر زندگی بھر رہی تھی۔ میں الجھ گئی تھی، دو بیٹیوں کے درمیان، ایک شوہر کی بیماری کے درمیان اور ایک آنے والے بچے کے خوف کے درمیان۔ وہ وقت تھا جب میں ٹوٹنا نہیں چاہتی تھی، پر وقت مجھے توڑ رہا تھا۔ ہر دن ایک نئی آزمائش تھی، ہر رات ایک نیا اندھیرا۔ ہم لوگوں سے بچا کھچا کھانا لیتے، دوپہر کو پانی پی کر گزارا کرتے۔ بیٹیاں کبھی بھوک کا اظہار نہ کرتیں۔ وہ جان گئی تھیں کہ ماں کے چہرے پر درد دیکھ کے سوال نہیں کرنے چاہیے۔ میں انہیں سلانے کے بعد روتی۔ میں اللہ سے سوال کرتی تھی کہ میرے بچوں کا کیا قصور ہے؟ وہ کیوں اس دکھ کے وارث بنے ہیں؟ ہم نے کچھ چادریں بیچ کر راشن لیا، کچھ کپڑے بیچ کر دوائیاں لی۔ وقت بد سے بدتر ہوتا گیا۔ میں سوچتی تھی کہ اگر کچھ ہو گیا تو میرے بچوں کا کیا بنے گا؟ میری کوکھ میں پلتا بچہ شاید یہ سب محسوس کر رہا تھا۔ میری سانسیں بوجھ بننے لگی تھیں، میری دعائیں طویل ہو گئی تھیں، میرا دل کمزور ہو گیا تھا، لیکن میں نے ہار نہ مانی۔ میں نے بیٹیوں کو چوم کر سلایا، میں نے عادل کے ماتھے پر ہاتھ رکھا، میں نے خود کو حوصلہ دیا کہ صبح ضرور نکلے گی۔ میں نے ٹوٹے برتن میں پانی رکھا کہ شاید تقدیر کا کوئی دروازہ کھلے گا۔ میں نے اندھیروں میں روشنی کی دعائیں مانگی، دلی دل میں خود سے وعدہ کیا کہ جب تک سانس ہے تب تک ہمت نہیں چھوڑوں گی۔ میرے یہاں ولادت ہونے والی تھی، وقت آ گیا تھا۔ مجھے اچانک سے تکلیف شروع ہو گئی۔ میری بڑی بیٹی کی دفعہ حالات اچھے تھے، بہت اچھے اسپتال میں میری ڈلیوری ہوئی تھی، اور دوسری کی دفعہ بھی جس اسپتال میں ڈلیوری ہوئی وہ برا نہیں تھا، لیکن اب ہمارے پاس اسپتال جانے کے پیسے نہیں تھے۔ ہم لوگ سرکاری اسپتال چلے گئے۔ میرے پیروں میں جیسے زنجیریں پڑ گئی تھیں۔ میں نے اسپتال کے بستر پر لیٹے لیٹے خود کو آسمان سے گرا ہوا محسوس کیا تھا۔ درد نے جسم کو توڑا تھا، تکلیف نے میرے ذہن کو نوچا تھا۔ نرسیں جھڑکیاں دے رہی تھیں، عملہ مجھے دھتکار رہا تھا، عادل ان سے الجھ رہا تھا۔ میں چلا رہی تھی، درد سے کراہ رہی تھی۔ وہ کہہ رہے تھے پیسے دو ورنہ انتظار کرو، یہاں رحم نہیں بکتا، یہاں انسان نہیں، غریب کا کوئی حق نہیں ہوتا۔ میرا شوہر بار بار منتیں کر رہا تھا، چیخ رہا تھا کہ وہ تکلیف میں ہے، اس کی بیوی مر جائے گی، تم لوگ کیوں نہیں سمجھتے؟ مگر کسی نے نہیں سنا، کسی نے نہیں دیکھا۔ نرسیں آپس میں ہنس رہی تھیں۔ ایک نے کہا بچہ ہوگا تو کون سا راجا پیدا ہوگا، یہ تو وہی عورت ہے جو روز جھگڑا ڈالتی ہے یہاں آ کر۔ ایک نرس کا چہرہ مجھے آج بھی یاد ہے، جیسے میرے دل پر کندہ ہو گیا ہو۔ وہ بار بار آتی، تذیق امیز نظروں سے مجھے دیکھتی اور کہتی یہ بھی لوگ ہیں جو بچہ پیدا کرتے ہیں، پیسہ ہے نہیں، عزت ہے نہیں، پر شوق بہت ہے۔ میرے شوہر کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ کبھی میرے ماتھے پر ہاتھ رکھتا، کبھی نرس سے بحث کرتا، اور میں صرف اللہ کو یاد کر رہی تھی۔ میرے درد تیز ہوتے جا رہے تھے، اور پھر اللہ نے مجھے ایک خوبصورت سا بیٹا دیا۔ سفید رنگ، چمکتی آنکھیں، نرم جلد، جیسے کوئی چاند میری گود میں اتر آیا ہو۔ میرے آنسو بہنے لگے، مجھے یاد ہی نہیں رہا تھا کہ بیٹا ہوگا یا بیٹی، کپڑے کہاں سے آئیں گے، نام کیا رکھیں گے۔ ہم تو ان لمحوں میں صرف سانس لینے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن جب اللہ نے بیٹا دیا تو میں نے کہا عادل اپنی ماں کو فون کریں، بتائیں کہ ان کا وارث پیدا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کوئی ضرورت نہیں ہے، جنہوں نے ہمیں ٹھکرا دیا وہ اب ہماری خوشی کے حقدار نہیں۔ میں خاموش ہو گئی۔ واپس گھر آئے تو وہی ٹوٹا پھوٹا گھر، وہی کمیوں بھری زندگی۔ بیٹا صرف 2-3 مہینے کا تھا کہ قیامت ٹوٹ پڑی۔ ایک دن عادل مزدوری پہ گیا تو واپسی نہ ہوئی۔ محلے والوں نے بتایا سڑک پار کرتے ہوئے ایک تیز رفتار گاڑی نے ٹکر مار دی اور وہ موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ مجھے لگا جیسے میرا دم گھٹ گیا ہو۔ میں نے چیخنا چاہا، آواز نہ نکلی۔ میں نے رونا چاہا، آنکھوں سے آنسو نہ نکلے۔
میں نے زمین پہ گرا اپنا آپ سمیٹنے کی کوشش کی، مگر خود کو کہیں نہ پایا۔ میری بیٹیاں سہم گئیں۔ میرا بیٹا ابھی مسکرانا سیکھ رہا تھا اور باپ کو کھو بیٹھا۔ میری زندگی ختم ہو گئی تھی۔ میں نے دل میں سوچا اگر میرے 3 بچے نہ ہوتے تو میں خود کو ختم کر لیتی۔ میرے سسرال والوں کو خبر ملی، انہوں نے مجھے ہی الزام دینا شروع کر دیا۔ میری نحوست کی وجہ سے ان کا بیٹا دنیا سے چلا گیا۔ انہوں نے سب رشتہ داروں میں یہ جھوٹ پھیلا دیا کہ میں عادل کو لے کر الگ ہو گئی تھی۔ میں نے ان کی کوئی بات کا جواب نہ دیا، کیونکہ میرے پاس اب بچا ہی کیا تھا۔ میرے پاس عادل کی قمیض رہ گئی تھی، اس کے پاؤں کی جوتی رہ گئی تھی، ایک ویران سا کمرہ رہ گیا تھا جس میں اب خاموشی چیختی تھی۔ میں دن بھر بچوں کو سینے سے لگائے بیٹھی رہتی، رات کو آنکھ کھلتی تو دیواروں کو دیکھ کر روتی۔ میری بیٹیاں میرے پاس آتی، کہتی امی ہمیں دادی کے گھر جانا ہے۔ میں ان کے سوال کا کیا جواب دیتی؟ میں تو خود سوال بن گئی تھی۔ محلے والوں نے کہا اکیلی عورت ہو، حالات ٹھیک نہیں، سڑک پہ رات نہ گزارو۔ تو میں اپنا تھوڑا بہت سامان اٹھا کر بھائی کے گھر چلی گئی۔ جو شادی شدہ تھا، بیوی بچوں والا تھا، اس نے دروازہ کھولا اور کہا کہ بہن ہو اس لیے روک رہا ہوں، جگہ تھوڑی سی ہے، گزارا کرو۔ جو کمرہ دیا وہ چھوٹا سا تھا، ہوا بھی ٹھیک سے نہ آتی، روشنی بھی کم تھی، مگر میں نے شکایت نہ کی کیونکہ اب میرے پاس کچھ مانگنے کی ہمت باقی نہیں بچی تھی۔ بھائی کی بیوی نے بھی کچھ نہ کہا، لیکن اس کی آنکھوں میں بھی کچھ تھا، جیسے مجھ سے بچ کر رہنا چاہتی ہو۔ میں نے وہ چھوٹا سا کمرہ اپنا مقدر مان لیا، 3 بچوں کے ساتھ اس میں زندگی گزارنے لگی۔ بیٹے کو گود میں لیے رات کو دیر تک جاگتی رہتی، سوچتی تھی یہ بچہ بڑا ہو کر مجھ سے کیا کہے گا، میں اسے کیا دے سکوں گی۔ بیٹیوں کے بال بناتی، ان کو اسکول کی باتیں سناتی، پر میرے دل میں ہر لمحہ خالی پن رہتا تھا۔ میرا شوہر اب خوابوں میں آتا تھا، مجھے دیکھتا تھا، کچھ کہتا نہیں، بس دیکھتا رہتا تھا، جیسے اس کی آنکھوں میں بھی افسوس ہو، جیسے وہ کہنا چاہتا ہو کہ معاف کر دو، میں تمہیں اکیلا چھوڑ گیا۔ پھر ایک دن بھائی کی بیوی نے کہا بچے شور کرتے ہیں، میرے بچے پڑھ نہیں پاتے۔ میں نے دل پہ پتھر رکھا اور بچوں کو چپ کرانے لگی۔ رات کو ان سے کہتی کہ چپ رہو، ہم مہمان ہیں، ہم شور نہیں کر سکتے۔ میری چھوٹی بیٹی نے کہا امی ہم کب اپنے گھر جائیں گے؟ میں نے اسے سینے سے لگا کر چپ کرا دیا کیونکہ میرے پاس جواب نہیں تھا۔ میرا دل جل رہا تھا، میری روح تھک گئی تھی، لیکن میں نے خود کو توڑنے نہیں دیا کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر میں بکھر گئی تو میرے بچے بھی بکھر جائیں گے۔ میں نے اللہ سے دعا کی کہ اے رب مجھے حوصلہ دے، کیونکہ اب صرف تو ہی میرا سہارا ہے۔ میرے بھائی کا رویہ ہمارے ساتھ بس ایسا تھا جیسے کوئی فرض نبھا رہا ہو، نہ کوئی خاص اپنائیت تھی، نہ وہ بے رخی دکھاتا تھا۔ بس اتنا کرتا تھا کہ جب میرے بچے اسے سلام کرتے تو سر پہ ہاتھ رکھ دیتا، ان سے بات چیت کم ہی کرتا تھا، جیسے ہم اس کے گھر میں نہیں بلکہ کسی لاوارث جگہ پر رہ رہے ہوں۔ لیکن اس کی بیوی لبنہ، جسے میں اپنی شادی کے وقت سے جانتی تھی، وہ جب سے ہم آئے تھے کھلے الفاظ میں نفرت کا اظہار کرنے لگی تھی۔ اس کے انداز میں سختی اور تلخی اتنی تھی کہ مجھے اپنے ہونے پر شرمندگی ہونے لگتی۔ ہر وقت کوئی نہ کوئی بات کہتی میرا سکون برباد ہو گیا ہے، یہ شور سننے کی عادت نہیں ہے، یہ عورت تو جیسے آفت لے کر آئی ہے۔ میں چپ رہتی کیونکہ میرا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ میرے بچے دن بھر سہمے بیٹھے رہتے، ہنستے بھی تو دبے دبے انداز میں۔ لبنہ کا کہنا تھا یہ تیرا چھوٹا بچہ تو حد سے زیادہ روتا ہے۔ میں نے کہا بھابھی یہ ابھی 3 ماہ کا ہے، بولنا تو آتا نہیں، اسے بھوک لگتی ہے تو روئے گا۔ بھابھی سے کہا تو اس نے کہا دودھ لا دیتے ہیں، اور کیا کریں۔ ایک دن بھائی گھر پر نہیں تھا اور بچے بھوک سے تڑپ رہے تھے۔ میں نے ہمت کر کے لبنہ سے کہا کچھ کھانے کو دے دو۔ اس نے چہرہ بنا کر کہا کھانا نہیں ہے۔ میں نے کہا صبح سے کچھ نہیں کھایا، اگر بچے بھوکے ہوں گے تو شور کریں گے، پھر آپ کہیں گی کہ بچے شور کرتے ہیں، پلیز کچھ دے دیں۔ لیکن وہ ہنس کر بولی ایک مشورہ دیتی ہوں، اپنے بچوں کے منہ پر کالک مل دو، کپڑے ویسے ہی پھٹے پرانے ہیں، ان کو سگنل پر لے جاؤ، بھیک منگوانے کا کام شروع کرو، وہ اتنی بھیک مانگیں گے کہ تم شام تک ہم سے بہتر کھانا کھا لو گی، اپنا گھر بھی بنا لو گی، بس میری جان چھوڑ دو۔ میں یہ سن کر ششدر رہ گئی، میرے دل پر جیسے کسی نے چھری ماری ہو۔ میری بھابھی نے مجھے اس حد تک گرا دیا کہ میں خود سے نفرت کرنے لگی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ کوئی عورت دوسری عورت کو یہ کہہ سکتی ہے، وہ بھی اس وقت جب وہ جانتی ہو کہ میں بیوہ ہوں، میرے 3 بچے ہیں، میں تو خود کسی کے در کی محتاج ہو چکی ہوں۔
پھر بھی میں نے ہمت کی اور اپنے بچوں کو پیار سے چپ کرایا، لیکن وہ چپ نہ ہوئے تو ایک ایک تھپڑ مارا کہ چپ کر کے سو جاؤ، نہ کھانا ہے نہ رونا ہے۔ وہ معصوم چیخے میرے دل کے ٹکڑے ہو گئے، مجھے لگا میں خود کو کھو رہی ہوں۔ پھر رات ہوئی تو میں تہجد میں بیٹھ گئی، سر سجدے میں رکھ کر روتی رہی، یا اللہ، میرا شوہر لے گیا، میرا سکھ چین لیا، میرے بچوں کو بھوکا رکھا، میں نے تو کبھی کسی کا برا نہ چاہا، بس یہ دعا مانگ رہی تھی کہ یا اللہ میری مدد کر، مجھے کوئی راستہ دکھا، میرے بچے کب تک یوں بلکتے رہیں گے۔ ابھی سجدے میں تھی کہ بھائی کے فون کی گھنٹی بجی اور وہ غصے میں آ کر بولا، یہ کس کا فون آیا ہے؟ تیرا ہے، سن لے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے فون پکڑا، دوسری طرف اسپتال سے آواز آئی، وہی اسپتال جہاں میری ڈلیوری ہوئی تھی۔ میں گھبرا گئی، کہیں پیسے تو نہیں مانگ رہے؟ میں نے کہا جی، میں حلیم آباد سے بات کر رہی ہوں۔ وہ کہنے لگے، آپ فوراً اسپتال آئیں، صبح کی روشنی نکلتے ہی پہنچیں، بہت ضروری بات ہے۔ میں نے کہا کیا بات ہے، مجھے بتائیں تو صحیح۔ کہنے لگے جس بچے کو آپ لے کر گئی تھیں وہ آپ کا بچہ نہیں ہے، کسی اور کا بچہ آپ کے ساتھ بدل گیا ہے۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے، میرے ہاتھ سے فون گر گیا، میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے تیزی سے نعمان کی طرف دیکھا، جسے میں نے اپنی جان سے زیادہ چاہا تھا، جس کے لیے میں بھوک سہتی تھی، جس کے رونے پہ میری راتوں کی نیند حرام ہو جاتی تھی۔ وہ بچہ جو میری گود کی رونق تھا، اب پتا چلا کہ وہ میرا بچہ ہی نہیں ہے، میری گود میں کسی اور کا بچہ ہے اور میرا بچہ کسی اور کے آنگن میں جا چکا ہے۔ میرے آنسو نکلنے لگے، مگر اس وقت میرے پاس وقت نہیں تھا۔ صبح ہوئی، میں 3 گھنٹے باقی تھے۔ میں نے ساری رات نعمان کو سینے سے لگائے گزار دی، بار بار اس کے چہرے کو دیکھتی، اس کی سانسوں کو محسوس کرتی، اس کی ہنسی میرے دل میں چبھتی تھی کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے۔ پھر جیسے ہی آسمان پر روشنی پھوٹی، میں نے بچے کو سنبھالا، میری بیٹیوں کو جگایا، بھائی کی منت کی کہ ایک بار رکشہ دلوا دے۔ میں نے کہا اسپتال والے بلاتے ہیں، کوئی مسئلہ ہے۔ اس نے مجھے گھور کر دیکھا، پھر کہا خود ہی جاؤ، میرے پاس وقت نہیں۔ میں نے بچوں کو ساتھ لیا، باہر نکلی، سڑک پر رکشہ روکا، منت کی کہ اسپتال چھوڑ دو، کرایہ بعد میں دوں گی۔ اس نے کہا پیسے دو ورنہ نہیں لے جاؤں گا۔ میں نے کہا کسی سے لے کر دے دوں گی، ابھی اسپتال جانا بہت ضروری ہے۔ وہ راضی ہوا، ہم اسپتال پہنچے۔ میں اسپتال میں داخل ہوئی تو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ آج میری زندگی اتنی بڑی کروٹ لینے جا رہی ہے۔ دروازے سے اندر قدم رکھا، اچانک میرے گرد جیسے ہلچل سی مچ گئی، نرسیں، ڈاکٹر، کچھ اجنبی لوگ، سب لوگ میری طرف متوجہ ہو گئے۔ مجھے لگا شاید کسی اور کے استقبال کی تیاری ہے اور میں غلطی سے ان کے درمیان آ گئی ہوں، لیکن چند لمحے بعد وہ سب لوگ میرے گرد جمع ہو گئے، میرے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالنے لگے۔ میں گھبرا گئی، میری سمجھ سے باہر تھا کہ 3 مہینے کے بیٹے کو، نعمان کو لیا اور میری دونوں بیٹیوں کو ایک طرف لے گئی۔ میرا دل دہل گیا، میں نے جھٹ سے سوال کیا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میرے بچے کہاں لے جا رہے ہو تم لوگ؟ مجھے کیوں کچھ بتایا نہیں جا رہا؟ مگر جواب میں بس اتنا کہا گیا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ پھر وہ مجھے ایک پرائیویٹ کمرے میں لے گئے، جہاں ایک عورت اپنے شوہر اور 2-3 لوگوں کے ساتھ پہلے سے موجود تھی۔ اس عورت کی گود میں بھی ایک بچہ تھا جو بالکل میرے بیٹے جیسا ہی لگ رہا تھا۔ میں اور زیادہ الجھن میں پڑ گئی، دل میں خدشات جنم لینے لگے۔ اتنے میں ان میں سے ایک صاحب بولے، بی بی پریشان نہ ہو، ہم آپ کو سب کچھ بتاتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ وہ ایک بہت ہی مشہور اور با اثر سیاستدان ہیں اور یہ ان کی بیوی ہیں جنہیں کچھ گھریلو مسائل کی وجہ سے سخت صدمہ پہنچا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کی بیوی ناراض ہو کر گھر چھوڑ کر چکی تھی اور اس دوران انہیں معلوم ہوا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ گھر سے دوری کے دوران انہوں نے ایک نجی اسپتال میں ڈلیوری کرائی اور وہ اسپتال یہی تھا جہاں میری بھی ڈلیوری ہوئی تھی۔ اسی دن اسی وقت اسپتال میں کافی رش تھا۔ اس افراتفری میں ہمارا اور ان کا بچہ آپس میں بدل گیا۔ اس وقت کسی کو اندازہ نہیں ہوا کیونکہ دونوں بچے ایک جیسے لگ رہے تھے۔ ان کے مطابق ان کے بچے کی طبیعت کچھ دن بعد خراب ہو گئی تو انہوں نے مکمل چیک اپ اور بلڈ ٹیسٹ کروائے، جس سے انکشاف ہوا کہ وہ بچہ ان کا نہیں ہے۔ تب جا کر اسپتال نے تمام ریکارڈ کھنگالا اور حقیقت سامنے آئی کہ وہ بچہ دراصل میرا ہے اور جو بچہ میرے ساتھ تھا وہ ان کا ہے۔ میں سکتے میں آ گئی، یہ خبر میرے لیے بجلی بن کر گری۔ میں نے بے اختیار ان کے بچے کی طرف دیکھا
جو میری گود میں پرورش پا رہا تھا، جسے میں نے اپنے خون جگر سے پالا تھا۔ اس لمحے میری گود خالی تھی، میرے دل کی دنیا جیسے لٹ گئی تھی۔ میں نے روتے ہوئے کہا، میں اسے اپنی جان سمجھتی ہوں، اسے پالنے میں جو محبت دی ہے وہ کسی صلے کی امید پر نہیں دی، اور اب وہ مجھ سے چھن جائے گا تو میں جی نہیں سکوں گی۔ سیاستدان کی بیوی نے میری طرف محبت سے دیکھا اور کہا، بہن، ہم نے بھی اس بچے کو دل سے چاہا ہے، وہ ہمارا خون ہے، مگر تمہاری ممتا کو ہم جھٹلا نہیں سکتے۔ ہم بھی نہیں چاہتے کہ تم اس بچے سے الگ ہو جاؤ، بلکہ ہم نے ایک فیصلہ کیا ہے، اگر تم مانو تو ہم سب اس کو اپنا بنا لیں، تاکہ کسی کو بھی جدائی کا دکھ نہ سہنا پڑے۔ میں نے ان کی طرف حیرت سے دیکھا تو وہ بولی، تم ہمارے ساتھ ہمارے گھر چلو، ہم نے سنا ہے تم بیوہ ہو، تمہارے ساتھ کوئی نہیں ہے اور تم بہت مشکل میں ہو۔ ہم چاہتے ہیں کہ تم ہمارے ساتھ رہو، اس طرح بچے بھی ایک ساتھ رہیں گے، دونوں ایک دوسرے کے بھائی بن کر پلیں گے، کسی کو بھی جدائی کا درد نہ سہنا پڑے۔ ہم نے اپنے بیٹے کا نام محمد کاشان رکھا ہے اور تم نے اپنے بیٹے کا نام محمد نعمان رکھا ہے۔ ہم چاہتے ہیں دونوں ایک دوسرے کے سائے میں پلیں اور زندگی کی کوئی کمی محسوس نہ کریں۔ میں تو ان کے اس فیصلے پر ششدر رہ گئی، دل میں شکر کے آنسو بہنے لگے۔ میں نے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا جس نے میری وہ تہجد کی دعا سن لی جو میں نے رات آنکھوں سے آنسو بہا کر مانگی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کوئی اتنا بڑا دل بھی رکھ سکتا ہے۔ میری بیٹیوں کو بھی انہوں نے بہت محبت سے سینے سے لگایا اور مجھے کہا کہ اب سے تم ہمارے لیے بہن جیسی ہو، بچوں کی دیکھ بھال تم کرو گی، کھانے پینے تعلیم صحت سب کی ذمہ داری ہماری ہوگی۔ پھر انہوں نے فوراً ایک گاڑی منگوائی اور ہمیں اپنے بڑے سے بنگلے میں لے گئے۔ بنگلے کے اندر ایک علیحدہ حصہ تھا جسے انہوں نے اینیکسی کہا۔ وہاں 3 کمرے، ایک باورچی خانہ اور اٹیچڈ باتھ تھے، ہر طرح کی سہولت موجود تھی۔ مجھے اور میرے بچوں کو وہیں ٹھہرایا گیا۔ اگلے دن صبح ان کی بیوی نے مجھے اور میری بیٹیوں کو ساتھ لیا اور شاپنگ مال لے گئیں۔ ہمارے لیے نئے کپڑے، جوتے اور ضرورت کی ہر چیز خریدی۔ ہمیں ایسا لگ رہا تھا جیسے خواب دیکھ رہے ہوں۔ ہم جن کے پاس 2 وقت کی روٹی کے بھی لالے پڑے تھے، آج اتنی عزت اور سہولتوں میں جی رہے تھے۔ میرے بچے خوش تھے، میری بیٹیاں خوش تھیں، اور سب سے بڑھ کر میری ممتا سکون میں تھی کہ دونوں بچے میری آنکھوں کے سامنے پل رہے ہیں۔ اب کوئی مجھ پر ترس نہیں کھا رہا تھا، بلکہ میری قدر کر رہا تھا۔ مجھے ایک نئی زندگی ملی تھی جس میں نہ بھوک تھی، نہ تحقیر، نہ جھڑکیاں، نہ فاقے، نہ ہی وہ دکھ جو میری بھابھی کے لفظوں میں چھپے ہوئے تھے۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے اللہ نے میرے صبر کا بدلہ مجھے اس دنیا میں ہی دے دیا ہے۔ میری بیٹیاں پہلی بار سکون سے سوئی تھیں کیونکہ ان کے چہرے پر مسکراہٹیں تھیں اور وہ پیٹ بھر کے کھانا کھا کر سوئی تھیں۔ مجھے سیاستدان کی بیوی نے کہا، تمہیں اب کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے وکیل کے ذریعے ایک قانونی معاہدہ تیار کروایا ہے جس میں درج ہے کہ جب تک تم چاہو یہاں رہ سکتی ہو، تمہیں کبھی اس گھر سے جانے کو نہیں کہا جائے گا، اور اگر کسی وجہ سے ہم دور ہو گئے تب بھی تمہارے اور تمہارے بچوں کے لیے ماہانہ اخراجات مقرر کر دیے گئے ہیں، اس سے تمہیں کبھی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میری آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ یہ لوگ کتنے رحم دل تھے۔ میں نے سوچا وہ بھابھی جو مجھے اپنے بچوں سمیت سگنل پر کھڑا کرنے کا مشورہ دے رہی تھی، اس سے بہتر تو یہ لوگ نکلے جو میرے بچوں کو اپنا کہہ کر بھی میرے ساتھ بانٹنے کو تیار تھے۔ اب میری زندگی میں سکون آ چکا تھا، لیکن میں نے اللہ سے عہد کیا کہ میں اس احسان کو کبھی نہیں بھولوں گی۔ میں اس گھر میں رہوں گی، ان کے بچے کو اپنے بچے کی طرح پالوں گی، ان کے ساتھ وفاداری کروں گی اور ان کی عزت کروں گی، کیونکہ اللہ نے مجھے ان کے وسیلے سے نئی زندگی عطا کی تھی۔ یہ سب کچھ میں اس وقت سوچ رہی تھی جب میرے دونوں بیٹے کاشان اور نعمان ایک ہی جھولے میں ہنس رہے تھے۔ میری دونوں بیٹیاں ان کو پیار کر رہی تھیں۔ وہ منظر جیسے جنت کی تصویر ہو۔ جب صبح سے شام ہو گئی، میں بھائی کے گھر واپس نہیں گئی تو شام ڈھلے اس کا فون آیا۔ میری انگلیاں لرز گئیں، دل تیزی سے دھڑکنے لگا، مگر میں نے خود کو مضبوط کیا۔ فون اٹھایا
تو दूसरी तरफ उसका रवायती खुश्क लहजा सुनाई दिया। उसने ना सलाम किया ना हाल पूछा, सिर्फ इतना कहा, कहाँ हो तुम? मैंने चंद लम्हे खामोशी के बाद धीरे से कहा, मैं अब वापस नहीं आऊंगी। उसने ना हैरानी जाहिर की ना फिक्र। सवाल किया, कहाँ गई हो या क्यों वापस नहीं आओगी? बस बेपरवाह लहजे में कहा, ठीक है, और फोन बंद कर दिया। एक पल के लिए तो लगा जैसे जमीन रुक गई है, जैसे मेरा वजूद ही बेमायनी है, जैसे मेरी और मेरे बच्चों की हैसियत उसके लिए कुछ थी ही नहीं। उसकी वो बेहिसी मेरे दिल पर चोट की तरह लगी। मुझे एहसास हुआ कि मैं सिर्फ एक बोझ थी, एक मजबूरी थी। मेरे बच्चे सिर्फ शोर थे जो उसके सुकून में खलल डालते थे। फिर जब मेरी जिंदगी ने नई करवट ली, मैं एक ऐसी जगह आ गई जहां मुझे इज्जत मिली, सुकून मिला, मेरे बच्चों को प्यार मिला, तो मेरे अंदर का दुख थोड़ा थोड़ा धुलने लगा। मैंने खुद को बेहतर करना शुरू किया, अपने बच्चों की तरबियत पर तवज्जो दी। सियासतदान की बीवी मेरे साथ सगी बहन जैसा सलूक करती थी। उनका खलूस मेरे लिए मरहम बन गया। उनके शौहर ने मेरे बेटे को कानूनी तौर पर अपना बेटा तस्लीम कर लिया और नुमान और कशान दोनों भाइयों की तरह पलने लगे थे। वक्त गुजरता गया, दिन सुकून से बीतते गए, और फिर एक दिन वो वाकया हुआ जिसने मेरे अंदर की औरत को जैसे कोई खामोश फतह दे दी। हम एक दिन सियासतदान की बीवी के साथ शॉपिंग के लिए बाजार गए थे। बड़ी महंगी और साफ सुथरी मार्केट थी, लेकिन साथ वाले बाजार में एक सस्ती दुकान के सामने मेरे भाई और भाभी किसी चीज पर झगड़ रहे थे। आवाजें बुलंद थी। दुकानदार कह रहा था, ये चीज 800 की है, और वो बजिद थे कि 400 में दे दो। मेरी नजरें बेख्तियार उन पर पड़ गईं, लेकिन मेरे साथ वाला मंजर बिल्कुल अलग था। मैं एक कीमती कपड़ों में मलबूस थी। मेरे हाथ में नाजुक और नफीस पर्स था, मेरे पाँव में नर्म और कीमती जूते थे, मेरे चेहरे पर पुरसकून और एतमाद था। मेरे बच्चे नौकरों के हाथों में थे जो उनके साये से भी हिफाजत कर रहे थे। हम एक बड़ी और शानदार प्राडो में सवार थे। मेरे साथ वो औरत थी जो मेरे लिए साया रहमत बन चुकी थी। मेरे भाई ने मुझे देख लिया, मेरी भाभी ने भी पहचान लिया। दोनों की आंखों में हैरानी और कुछ हसरत छुपी थी, जैसे वक्त ने उन्हें आईना दिखा दिया हो। वो हमारी तरफ बढ़ने लगे, लेकिन अचानक गार्ड ने उन्हें रोका और पूछा, आप कौन हैं? वो हकला गए, कुछ बोल ना सके। गार्ड ने उन्हें पीछे हटा दिया। हम गाड़ी में बैठकर रवाना हो गए। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि जिन लोगों ने मेरे दुखों को समझने के बजाय मेरा मजाक उड़ाया, उनमें उन्हें मेरे हाल पर छोड़ देना बेहतर है। वही लोग जो मुझे मेरे बच्चों समेत बेयारो मददगार छोड़ चुके थे, आज मेरे करीब आने के काबिल भी ना रहे। ये खबर मेरे ससुराल तक भी पहुंची। लोगों ने बताया कि अब मैं किसी बासर खानदान के साथ रहती हूँ। मेरे बच्चों को गाड़ी में घुमाया जाता है, मुझे सोने जैसे कपड़े पहनाए जाते हैं। मेरे बारे में लोग चुपके चुपके बातें करने लगे, मगर मैंने किसी से राब्ता नहीं किया, किसी को सफाई नहीं दी, किसी को कुछ साबित नहीं किया, क्योंकि मेरे लिए अब किसी वजाहत की जरूरत नहीं थी। अलबत्ता मैं एक दिन खामोशी से अपने शौहर की कब्र पर गई, सर झुकाया और बहुत देर खामोश बैठी रही। फिर दिल की गहराई से कहा, काश तुम होते और देखते कि हम कितनी तकलीफें झेल कर यहाँ तक पहुंचे हैं। मैं जानती हूँ तुम हमारी हिफाजत कर रहे हो, जहां कहीं भी हो। मैंने तुम्हारे बच्चों को कभी यतीम नहीं होने दिया, उनकी हर खुशी का ख्याल रखा, हर ख्वाब को ताबीर दी। वो तुम्हारी निशानी है और मैं उनको तुम्हारी अमानत समझकर पाल रही हूँ। मैंने कब्र पर हाथ फैलाया, दुआ की और वापस आ गई। मेरी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में सुकून था। आज मैं जानती हूँ कि अल्लाह ने मेरी हर आह को सुना, मेरी हर रात की दुआ को पूरा किया। जब दुनिया वालों ने मुझे ठुकरा दिया, तब अल्लाह ने मुझे ऐसी जगह पहुंचाया जहां मुझे इज्जत मिली, मोहब्बत मिली, मेरी बेटियों को प्यार मिला। मेरे बेटे दो घरों का मान बने। मैं आज भी इन बच्चों को साथ लिए हर रोज सुबह दुआ करती हूँ कि कभी किसी माँ को अपने बच्चों समेत दर बदर ना होना पड़े, कभी किसी बहन को भाई के दर से यूं खाली ना लौटना पड़े, कभी किसी औरत को हालात के हाथों रुस्वा ना होना पड़े। मैं सफिया, वो बेवा औरत जो एक छोटे से कमरे में 3 बच्चों समेत जिंदगी की सूली पर लटकी थी, आज उसी औरत की जिंदगी के चिराग रोशन हैं, क्योंकि उसने हार नहीं मानी, सब्र किया तो रब ने उसे इज्जत का वो ताज पहनाया
جو خاندانی شجرے نہیں